बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का तज़किरा चल रहा हलाल हराम का। ताज से रग़बत क्यों नहीं हो रही? लुक़मा जो खाते हैं, खाना खाओ, जो चीज़ है हराम पेट में जा रहा है, या वो पैसा जो या तो सूद का है या रिश्वत का या जुल्म का है। कर्ज ले लिया, अदायगी ताख़ीर करते हैं, ये जुल्म है। जालिम का जो है वो कभी फला नहीं मिलेगा। इसीलिए कोशिश करो कि मेरा कोई लुक़मा पेट का हराम न जाने पाए। ये सोहत बनती है अल्लाह के यहाँ जाके, खुद भी अमल करते और तलक़ीन करते हैं। आज उम्मत हराम में मुब्तला हो गई है। कितने शादी खाने चले हैं आजकल जिसमें हराम यकीनी तौर पे आ गया। वो क्या है? गोश्त। ज़बीहा दुरुस्त नहीं है, गोश्त सब लगेगा। सब मुसलमान हैं, खाने वाले, खिलाने वाले, ख़रीदने वाले, बेचने वाले मुसलमान, लेकिन ज़बा दुरुस्त नहीं करते, हराम है। वो दुआ कबूल नहीं होती है। कैसे मुसलमान है? इसीलिए उम्मत का अज़ाब आ रहा है। और जब तक उम्मत हराम पे बचती रही, कामयाब रही है। आज पैसा आना चाहिए, बारक अल्लाह कहते रहते, लेकिन कैसा पैसा है? इसलिए कि भाई अपने आप के गुनाहों से बचो। गुनाह कब होते हैं? जब हराम चीज पेट में जाएगी, उससे खून बनेगा, वो गुनाह तर मुतवज्जे करेगी। गुनाह से बचोगे, कामयाब हो जाओगे। इसीलिए लोग बैठ होते थे कि ताकि मुझे नुस्खा मिल जाए, मैं गुनाह से कैसे बचूं। यह बैत का मकसद। ये थोड़ी खाली हाथ पे दे दिया। मकसद है कि हमारी इस्लाह नफ्स हो जाए, और इस्लाह नफ्स फर्ज़ ऐन है। याद रखो, पहले में तो है लेकिन अमल में कोताही हो रही है, इस्लाह नफ्स नहीं किया। आज उम्मत जो है इसी में मुब्तला है। इस्लाह नफ्स जो है बहुत हवा समझ लिया है, बहुत आसान है। थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ज़रा सी मशक्क़त कर लोगे, कामयाब हो जाओगे। तलब होना चाहिए। अल्लाह ताला की मोहब्बत में कैसे आ जाए, हम कैसे अल्लाह ताला तक पहुँचे। इमाम गज़ाली से पूछा कि तुम क्यों पढ़ते हो? बादशाह वक्त ने तो ये फरमाया था कि मैं अल्लाह ताला को पहचान लूँ, उनका रास्ता कैसे तय करूँ, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। कामयाब हो गए। आज हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक बड़ा सनद हो गया, बड़ा अमल नहीं रहा। मैं मुफ्ती हो जाऊं, मैं आलिम बन जाऊं, बड़ा सनद हो गया, बड़ा अमल नहीं रहा। मुफ्ती के लिए लाजिम है दो चीज़ आ गया, वरना मुफ्ती है ही नहीं। नंबर 1 तक़वा, नंबर 2 कसरत मुताला। ये दो चीज़ें लाजिम है उसके लिए, वरना मुफ्ती नहीं है वो। कसरत मुताला और इधर आए ताकि वो उनकी जगह मखसूस से बैठने वाले। कसरत मुताला और तक़वा, ये मुफ्ती के लिए लाजिम है, वरना मुफ्ती नहीं है वो मुफ्त वाला मुफ्ती कहलाता है। और जितने खशियत होगी, जितने रुल्लाह होगा, उसी कदर मुफ्ती के फतवे में निखार पैदा होगा। हमारे जितने भी मुफ्तियान गुलाम साहब गुजरे हैं, आला दर्जे तक़वा था और आला दर्जे इल्म था, दोनों में। मुफ्ती महमूद हसन गंगोही नव्वर अला मरक़दहू, ऐसे बहुत से लोग हैं। भाई वो जगह छोड़ दो, मखसूस एक साहब कहते हैं, चलो कहते रहो जो बैठे लोग। तो कसरत जो है मुताला भी करो, और तक़वा के लिए लाजिम है कूनू मा सादिक़ीन। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। कैसे डरो? कूनू मा सादिक़ीन में अमल करो। अल्लाह के जो बंदे हैं, सालिहीन हैं, मशाइख हैं, उनके पास जाओ, वो बताएंगे कैसे। जैसे कि सांप पकड़ना अगर तुमको चाहते हो मैं सांप को कैसे पकड़ूं, तो सपेरे से ताल्लुक़ करो, वो बताएगा कैसे सांप पकड़ोगे। उसको मंत्र मालूम है, वरना डस लेगा। बहुत मोहतात होते हैं सपेरे, कहते हैं अगर हम ज़रा सा चूक जाए मुझे डस लेगा।
ایسے ہی شیطان لگا ہوا ہے ہر انسان کو، خصوصاً علماء کے پیچھے ایک نیا نیا شوشہ دیتا رہتا ہے، ان میں اختلاف پیدا کر دو تاکہ یہ آپس میں ان کی پھوٹ پڑ جائے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے امت پہ عذاب آ رہا ہے۔ وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، انہوں نے اس پہ زور محنت کی اور پورے طور پر کامیاب ہو رہے ہیں، اور مسلمان ناکام ہو رہے ہیں۔ کیا ملا پن ہے کہ ایسے جملے مسلمان کہتے ہیں؟ کوئی حلال حرام کی بات کرے ملک میں، کیا ملا پن ہے یہ بہت ہی آرتھوڈاکس پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو بھائی، جب مرو گے تو امام صاحب نماز پڑھائیں گے، کلکٹر نماز نہیں پڑھائے گا۔ اللہ کو جب انا میرے اندر ہے، لیکن جو کہتے ہیں نماز وہی پڑھائے جو امام صاحب ہیں۔ تو دین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دنیا کمانا منع نہیں کیا، اور میں نے دعویٰ کیا ہے کوئی شخص اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھے، 100% اللہ والا بن جائے گا، میرا دعویٰ ہے۔ عارف اللہ بن جائے گا، لیکن سائنس پڑھتے ہیں عہدے کے لیے، پیسے کے لیے۔ سائنس پڑھو معرفت کے لیے، کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مالک کو جب پہچان لو گے، ان کے احکام کو پورا کرو گے، اور بلائی بڑھے گا، یہی معرفت ہے۔ سنت پہ عمل کرو گے، یہی معرفت ہے۔ آج چند سنتیں ہیں، بس زیادہ لوگ اس پہ نہیں ہوتے ہیں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، جو آوازیں آتی رہتی ہیں، کیا یہ سکھائے جاتے ہیں؟ حکم تو ہے ان پہ درود بھیجو، سلام بھیجو، اس کا طریقہ بھی ہے، اور خود واضح طریقہ کیا ہے؟ التحیات تو واجب ہے، درود بھیجنا واجب ہے، یہاں پر سلام واجب ہے، یہ چیز ہے سمجھنا۔ تو امت جو ہے گرداب میں ہے، وہی نفس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے پینے میں کوئی احتیاط نہیں، خوب جانا، جہاں دیکھو وہی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنی چیز اس کے اندر کھا رہے ہیں، اور کتنے حرام ہے اس کے اندر۔ اسی لیے ہمارے مشاہد جو خاص جو متوجہ ہوتا رہتا ہوں، اسی لیے کہ دیکھو اپنے پیٹ کو حرام سے بچاؤ۔ آج چونکہ جمعے کا دن میں معمول یہ ہے کہ کچھ سنانے کے بعد درود شریف کا معمول ہے یہاں پر، تو اور کچھ سنا دوں گا، پھر سب لوگ درود شریف پڑھیں گے، پھر بعد میں دعا ہوگی۔ آپ سروسن 5 وصیتیں، ایک ہوتا ہے نصیحت، ایک ہوتا ہے وصیت۔ نصیحت جو ہے خیر خواہی کہتے ہیں، اور وصیت میں تاکید آئی ہے، حسر کے ساتھ فرماتے ہیں آپ یہ کر لو، کرو نہیں، سو کرنے سے کہ آپ تمہارے الہی کا اپنا لازم کر لو، ایسی وصیت کراتی ہے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ ایک تو نصیحت ہے میرے بھائی، خیر خواہی کی بات ہے، کرو۔ ایک تو وصیت تاکید ہے اس کے اندر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ کر عمل کرے، یا اس شخص کو سکھا دے جو عمل کرنے والا ہو، دونوں، خود بھی عمل کرو اور آگے ترقی بھی دو۔ بہت پیاری نصیحت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا اور 5 چیزیں فرمائی۔ نمبر 1، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، بہت بڑے عابد بن جاؤ گے۔ کہ اتنا سستا نسخہ، پیارا نسخہ ہے جو میں نے عرض کیا، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، بہت بڑے عابد بن جاؤ گے۔ انہیں میں سے نامحرم کو دیکھنا، بد نگاہی کرنا حرام ہے، یہ یعنی باتیں سننا جس سے لذت ہو، تو نعت بھی سنتے ہیں، لیکن اس میں معرفت ہوتی ہے۔ معرفت بھی 2 قسم ہے، ایک ہے معرفت رحمانی، ایک ہے معرفت شیطانی۔ یہ جو آج کل دوسرے قوالیاں ہیں، جو ہے یہ معرفت شیطانی کہلاتی ہے۔ مہاثانی نے سوال کیا کہ حضرت
جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو معرفت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، معرفت کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک رحمانی ایک شیطانی ہے. ذکر کرو گے معرفت رحمانی ملے گی، اچھے کام کرو گے اس میں کرو گے معرفت رحمانی ملے گی. گانے والے سنو گے، جو چیزیں گان والا ہے یہ معرفت شیطانی ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حرام کا درجہ سے بچو، بہت بڑے عابد بن. ایک تو تھا عابد بن جاؤ گے، بہت بڑے عابد بن جاؤ گے. یہ نبی کا ارشاد گرامی. نمبر 2، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن کامل بن جاؤ گے. بعضے ہوتے پڑوسی بہت شدید ہوتے ہیں، بس خاموش رہو، لیکن ٹھیک ہے ہم اپنے کام پہ کریں گے، کام کرو. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن کامل بن جاؤ گے. نمبر 3، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تجھ کو عطا کیا اس پر راضی ہو. بہت بڑے غنی مالدار ہو جاؤ گے. ارے صاحب آج کا تنخواہی کیا ہے، بڑی گرانی ہے، آسمان چھو رہی ہے، یہ شکایت ہے. یہ سیاہ خر کا وہ ہے، عام جملے ہو رہے ہیں. بڑی گرانی صاحب، آسمان چھو رہی ہے، یہ تو شکایت ہو گئی. یہ بھی نہ ملتا پھر کیا کرتے ہیں. اسی لیے کہ جو چیز ملے الحمدللہ. جب کوئی موافق معاملہ پیش آئے تب کہنا چاہیے الحمدللہ. جب مرضی خلاف معاملہ پیش آئے اس میں عزت مشترک الحمدللہ علی کل حال. ایک خاتون آتی تھی ہمارے پاس، مریض آتی رہنے والی، وہ رشیا کی تھی، رشین، ایمان نہیں آئی تھی وہ. تو میں پوچھتا بیٹی کیا حال ہے، یہی جملہ الحمدللہ علی کل حال. ہم شکایت کرتے ہیں، جو مرض ہو اللہ شکر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تجھ کو عطا کیا اس پر راضی ہو، بہت بڑے غنی مالدار ہو جاؤ گے. چوتھا نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، مسلمان بن جاؤ گے، ایمان والے بن جاؤ گے. اب اس میں بھی تشریح ہوئے. ایک بھائی مسلمان ہے لیکن فسق و فجور مبتلا ہے. اب اس کے لیے جو اپنی پسند کرے تو نہیں، وہ شریعت پابند ہے یا نہیں؟ جو شریعت کے پابند ہے اس سے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. اپنی ذات سے وہی لوگ ہیں. نیک اعمال کرو، سنتوں کا عشق کرو، تلاوت کرو، گناہ سے بچو. ایسے اس کو اسی لیے الحب فی اللہ کا لفظ آیا ہے. محبت تو ہوتی ہے اللہ واسطے، البغض فی اللہ، اللہ کے لیے بغض ہے. یہ نافرمان ہے، ہم سے کیسے؟ مفتی شبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بڑے بزرگ آدمی سے ہیں، وہ خلوت میں رہتے. بس ان کا یہ جملہ بہت پیارا جملہ مجھے بہت ہی پسند آیا. کہنے لگے جو اللہ کا باغی، نبی کا باغی، اس سے میں دوستی کروں. ان کا معمول کہیں جانے کے لیے پہلے پوچھتے ہیں گھر میں نمازی ہیں؟ اگر نمازی نہیں تو میں نہیں جاؤں گا. علی بتایا کہ دعا قبول کی نہیں ہوتی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا. تو رات تم تو چوک اٹھے. ہوٹل میں کون نماز پڑھتا ہے؟ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا. دعا کی قبولیت میں یہ بھی ہے وہ نمازی بھی ہو. اسی لیے اللہ والے پاس لوگ جاتے تھے کہ وہاں معاملہ کھرا ملے گا، حلال مال ملے گا، کھرا مال ملے گا. چونکہ پورا ماحول گھر کا صالح ماحول ہے. اس لیے امی جان ہردوئی کی ہدیہ محترماتی ہیں، ان کا میں نے دیکھا کہ اشراق تک تو تلاوت مشغول ہوتی تھی، پھر باوجود ناشتہ پکاتی، باوجود رہتی، فجر سے لے کے اشراق تک معمولات کرتی، پھر ناشتہ تیار کرتی، خود اپنے ہاتھ سے عید کو پکاتی تھی، کھلاتی تھی.
کھانے بڑی لذت، بڑی برکت بہت زیادہ اس میں ہے. صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے. چمچہ کر کے زمین گر گیا، ہم لوگ ہوتے معمولی بھی اسے پانی دھو لیا، باقاعدہ دھوتی تھی جیسے کہ ہوتی ہے راکھ وغیرہ ہوتا تھا، سر سے دھوتی تھی اس کو. یہ چیز ہے، کھانے میں بڑی لذت تھی. مولانا پھول پوری نے وہ رمق فرماتے تھے کہ یہ انعامات الہیہ میں سے ہے جہاں کھانے میں لذت ہو، برکت اور لذت یہ انعامات الہیہ میں سے ہے. تھوڑے کھانے میں آسودگی ہو جاتی ہے. جسے اللہ والوں کے یہاں بہت تھوڑا دیکھا کھانا تھوڑا پکتا ہے لیکن بڑی برکت ہوتی ہے اور طبیعت سیر ہو جاتی ہے، گناہ کا تقاضا نہیں ہوتا. عام دعوت میں جائیے گناہ کا تقاضا پیدا ہو جاتا ہے. یہ شادی خانے ہیں سب جگہ ہی حالت ہے. تو فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جب اپنی ذات کی پسند کرتے ہو مسلمان ہو جاؤ گے. پانچویں بات فرمائی بہت ہی قابل ہے، اس میں یہ ہے عمل بات ہی ہے. زیادہ ہنسنا، زیادہ نہ ہنسا کرو. زیادہ ہنسنا دل مردہ ہو جاتا ہے. لوگ قہقہے لگاتے ہیں تو مسکرانا، ہنسنا مانا نہیں کہ تبسم کہتے ہیں اس کو، اور چونکہ خود قرآن پاک کے اندر ہے تو اب کم ہنسو نہ زیادہ رو. یہ کہ نہ ہنسو، قلیل اور کثیر دو لفظ ہیں. کم ہنسو زیادہ رو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو خالق مالک ہے. آج ہم لوگ روتے ہیں جب کوئی پریشانی میں ہو، فیل ہو گئے یا کوئی کسی کا انتقال گھر میں ہو گیا، نماز تلف ہو گیا، تب تو روتے ہیں اللہ کی یاد میں. ایک خاتون نے خط لکھا، اصلاحی تعلق تھا کہ میں اللہ کی یاد میں روتی رہتی ہوں، اپنے آنسو چھپاتی رہتی ہوں. خاتون ان کے شوہر مفتی ہیں بنارس علاقے کے. میں اندر جاتی ہوں اللہ کی یاد میں رہتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. یہ کثرت ذکر، حرام سے بچنا، تب یہ چیز ملے گی. اور رونا ایک تو ہوتا ہے آنسو بہ گئے، نہیں دل کا رونا ہوتا ہے. ایک آنکھ کا رونا، ایک دل کا رونا. اللہ والے دل سے روتے ہیں. آنسو بھی آتے ہیں، بعض آنسو نہیں آتے لیکن وہ دل سے روتے ہیں، اور وہ قابل بہت ہی رشک بات ہے. اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ جہاں فرمایا نا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. مومن ہو کے ہاں کرتے رہتے ہیں، ٹھٹے بازی کرتے رہتے ہیں، اسی لیے سے ڈرو. تو زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسے دل مردہ ہو جاتا ہے. ایک بات اور سنا بھی تاکہ یہ وقت ہو گیا. حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کا ایک قول. حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت اور صحبت میں رہ کر جو کچھ ان سے سنا اور جو ان سے تعلیمات حاصل کی اس کا خلاصہ 8 باتیں ہیں. اس میں سے دوسری نصیحت فرمائی، جب تم دسترخوان پر ہو اپنے حلق کی حفاظت کرو. کتنی پیاری نصیحت ہے. جب تم دسترخوان پر ہو اپنے حلق کی حفاظت کرو. اس نصیحت کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ حد سے زیادہ کھانے سے بچو، اس لیے کہ زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور ساری جسم میں صحت معدے ہی کی صحت پر موقوف ہے. اگر معدہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، اگر معدہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے. زیادہ کھانے سے بچو تاکہ معدہ صحیح رہے. ایک تو یہ فرمایا. دوسرا مطلب اپنے حلق کو حرام سے بچاؤ. اپنے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ. اس نصیحت دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ اور کھانا کھانے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے حلق میں حرام یا مشتبہ کھانا تو نہیں جا رہا ہے. اگر وہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہے تو بسم اللہ کر کے اس کو کھا لو. اور اگر خدا نخواستہ وہ کھانا حرام یا مشتبہ ہے تو پھر اپنے حلق سے اس کی حفاظت کرو کہ حرام لقمہ تمہارے حلق سے اترنے نہ پائے اور پیٹ میں نہ جانے پائے. ایک ایسا زہر ہے جو دین اور ایمان کو ملامت کر دیتا ہے.
یہ نصیحت بہت پیاری نصیحت ہے، سنا دے تاکہ سیدنا لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے 4000 پیغمبروں کی خدمت کی اور صحبت میں رہ کر جو ان سے سنا، جو ان سے تعلیمات حاصل کی، اس کا خلاصہ 8 بہت سی باتیں تھیں جس میں ابھی لکھ رہے ہیں۔ یہ دوسری نصیحت فرمائی جب تم دسترخوان پر ہو اپنے حلق کو حفاظت کرو۔ اس نصیحت کے 2 معنی ہیں، ایک تو مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ کھانے سے بچو، اس لیے زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور سارے جسم کی صحت معدے کے صحیح ہونے پر موقوف ہے، اور اگر معدہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، اگر معدہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے۔ زیادہ کھانے سے بچو تاکہ معدہ صحیح رہے۔ دوسرا مطلب اپنے حلق کو حرام سے بچاؤ۔ اس نصیحت دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے حلق کو لقمہ حرام سے بچاؤ، اور کھانا کھانے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے حلق میں حرام یا مشتبہ کھانا تو نہیں جا رہا۔ اگر وہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہے تو بسم اللہ کر کے اس کو کھا لو، اور اگر خدا نخواستہ وہ کھانا حرام یا مشتبہ ہے تو پھر اپنے حلق کی اس سے حفاظت کرو کہ حرام لقمہ تمہارے حلق سے اترنے نہ پائے اور پیٹ میں نہ جانے پائے۔ یہ ایسا زہر ہے جو دین اور ایمان کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ ہر دعوت قبول نہیں۔ آج کتنی شادی ہو رہی ہے، آج کل کوئی دعوت قبول نہیں جہاں پہ دیکھو کہ کھانا میں ذرا بھی ملاوٹ یا جہاں پہ نمائش ہو رہی ہے، یہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، بالکل درست نہیں۔ شرکت کرو گے گنہگار ہو جاؤ گے۔ وہ برا ماننے تو برا، تم کو اللہ کو منانا ہے، مخلوق کو نہیں۔ مخلوق آج ہے اس کے بس آنکھ بند ہوئی، نہ تم رہے نہ وہ رہے، لیکن تمہارا عمل نامہ سیاہ ہو جائے گا۔ کوئی پرواہ مت کرو، کتنے بار عزیز ہو کہتے ہیں بھائی معذرت کر دو، ٹھیک ہے بھائی، کتنے کارڈ ہم آتے رہتے ہیں تو آئیے ضرور۔ ہم نے کہا بھائی دعائیں شرکت ہوگی بس۔ آج ہم اسی لیے کہ امت پہ عذاب بھی آ رہا ہے، ہم حرام سے بچنے لیے ہر شادی میں شرکت، جہاں دیکھو کارڈ چھپ رہے ہیں، جہاں دیکھو شادی خانے آپ جا رہے ہیں، اور باقاعدہ صاحب اس کے لیے ارے صاحب میرے دوست ہیں فلاں ہیں، میرے وہ بھی جتنی بچی ہے یا کہ ایسی اس طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں بالکل درست نہیں۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پامال ہو، سنتے پامال ہو، وہاں جا کے ہم شادی وہ کھانا بالکل نقصان سے خالی نہیں۔ ایسے لوگ تقدی کامیں کرتے ہیں۔ آج جو امت میں صلح امت میں جو مار پٹائی ہو رہی ہے، لیکن ان پیٹ میں حرام مال چلا گیا۔ حرام مال جانے پہ یہ تھوڑی کہ آپس میں گالی گلوچ کرو، مار پٹائی کرو، یہ کون سا دین؟ کلی محفوظ دیکھ رہا تھا، ان کا آیا تھا بھی مولانا خلیل صاحب نور اللہ مرقد جو شیخ تھے، فرمایا کہ کثرت نظر مت کرنا، کثرت اگر فساق کی ہے اور کچھ صلاح بھی ہوں گے اس پہ بالکل عمل مت کرنا۔ وہ لوگ ہیں قابل اعتماد نہیں ہے، بڑی کثرت ہے، بہت جمع ہو گئے، کافی مجمع کثیر ہو گیا، یہ دلیل نہیں قبول ہونے کی۔ قلت ہو لیکن صالح ہوں وہ قبول ہونے دلیل ہے، خود موجود ہے۔ صحابہ کی جماعت جو تھی قلیل تھی، 313 بنیاد تھے مدینہ منورہ میں، وہاں 1000 لشکر، تو کیا ادھر نصرت چلی گئی؟ نصرت ادھر ہی آئی۔ یہ اللہ وہ لوگ باغی تھے اللہ تعالیٰ کے نبی کے، یہ اللہ کے محبوبی میں سے تھے، ان کو اللہ نے ہدایت دی۔ بس اب یہ کہ 5 منٹ تک بس کمی بڑھ کے اب درود شریف کا معمول پڑھنے کا ہے ہر جمعہ کے دن۔ اب درود شریف سے دعا ہوگی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا